मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुसलमानों से चंद खिताबें। नंबर 1, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। ये बहुत अहम आयत है। अल्लाह को बुरी बात पसंद नहीं है, ना बुरा अंदाज पसंद, ना बुरी बात पसंद, लेकिन जिस पे जुल्म हुआ हो। समझ में आ रही है बात? जो मजलूम हो वो जालिम से उसी लहजे में बात कर सकता है जिस लहजे में जालिम ने बात की है। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि दो आदमियों को जब लड़ता हुआ देखते हैं तो दोनों को बुरा कहते हैं। कल एक मस्जिद की वीडियो आई, तरावी पे झगड़ा हो रहा है, इमामत पे मुक्का चल रहे हैं, लाते हैं। लोग कह रहे हैं इन मौलवियों की हरकतें देखो, पागल लोग। भाई गलत कह रहे हो आप। पहले ये देखो इनमें सही कौन है, गलत कौन है। हो सकता है एक सही हो, दूसरा जुल्म कर रहा हो आके, तो तलाश करो भाई कौन इसमें जालिम है। मैं यहां नमाज पढ़ा रहा हूं कितने साल से, 2006 से, आज 2025 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आके बंदा खड़ा हो जाए मुसल्ले पे, मुझे हटाए, मैं पढ़ाऊंगा, और 6 बंदे ले आए बस भर के, हम मस्जिद पे कब्जा कर रहे हैं, तो क्या हम यूं कहेंगे ठीक है जी आप पढ़ाइए, आपने पढ़ा दी, हमने पढ़ा दी, एक ही बात है? हमें यकीन होगा ना कि ये बंदा 2 नंबर है। क्या ख्याल है भाई, क्यों कब्जा कर रहा है मस्जिद पे? ना महल्ले वाले आपको जानते हैं, क्यों बिला वजह आप पूरी बस भर के ला के बंदे पे घुसाना शुरू कर दिए? एक मस्जिद में इतने अरसे से नमाज हो रही है, तो नतीजा यही निकलेगा। आप कह सकते हो कुछ भी नहीं करो, पुलिस में जाके कंप्लेन करो। जब पुलिस में जाने तक पूरा कब्जा हो चुका होगा, ऐन मुमकिन है पुलिस को भी अपने साथ मिलाया हुआ हो, तो ऐसे मौके पे ये फितरी चीज है, नेचुरल है, गुत्थम गुत्था लड़ाई मुक्के, ऐसा ही करना चाहिए कि जो गलत आदमी घुसे और कब्जा कर रहा हो उसको डंडे मार के बाहर निकालो। तो ऐसे मौके पे फिर लोगों का तबसरा, ये देखो मस्जिद में, ये देखो। भाई आप ये देखो इनमें सही कौन है और गलत कौन है। यकीनन मस्जिद में मुक्के चलाना अच्छा काम नहीं है, लेकिन कुरान कह रहा है इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह बुरी बात को पसंद नहीं करता, ना बुरे अल्फाज को, ना गुत्थम गुत्था, ना मुक्केबाजी, ये सब चीजें गलत हैं। लेकिन जो रिएक्शन में करेगा, तो रिएक्शन की इजाजत है मेरे भाई। रिएक्शन की क्या है? इजाजत है। ऐसे दुनिया में कोई आज मजहबी स्कॉलर बाज दफा अखलाकियात की ऐसी तालीम देते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में मुमकिन ही नहीं है। कोई आपका पजामा उतार के चले जाए, अब मिसाल समझ में आएगी। आप ज्यादा पहले तो यूं करके खींचोगे ना ऊपर, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा आपको? फिर दोबारा उतारे तो आप क्या कहोगे? नहीं देखें, मैं एक्सक्यूज मी, अब उठा के चमाट मारोगे आप उसको। अचानक एक वीडियो किसी ने कैमरे में वो वीडियो बना ली, आप उसको थप्पड़ मार रहे हो, गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो। लोग कहें ये देखो उस दिन ये अखलाक पे पूरा मकाला लिखा है इन्होंने, आज थप्पड़ भी मार रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। भाई ये गालियां किस बात में दे रहा है, किसके जवाब में गालियां दे रहा है, ये तो देखो। रोने भी ना दे, वो तुम्हारा पजामा उतार रहा है और तुम्हें गुस्सा भी ना आए, ये तो बेगैरती हो गई ना फिर। तो ये हमारी सोसाइटी का थोड़ा मसला नहीं है। ऐसा लगता है हर शख्स इस जुर्म में मुब्तला है। जब मीडिया पे कोई खबर देखेंगे वो उसने उसको मारा, अबे देखा, ये देखो ये है नेक लोग। तो मैं तो इसलिए ऐसे अखलाक की तालीम देता ही नहीं हूं जो मैं अफोर्ड ना कर सकूं। मैं तो बता देता हूं, मैं तो घर में भी बताया हुआ, देखो बहुत अच्छे अखलाक से मैं घर में रहना चाहता हूं, एक लिमिट है बर्दाश्त की। घर में भी हमने ऐसे धमकी दी हुई है। कोई घर चलता ही नहीं है लामहदूद खुश अखलाक, कुछ भी कर लो हम बस हम थैंक यू ही कहेंगे, हम हंसेंगे, हम कहेंगे कोई बात। ऐसा नहीं होता। दुनिया बेच के खा जाएगी आपको, दुनिया बेच के खा जाएगी। बच्चे आपके बाप बन जाएंगे थोड़े दिनों में। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर को मैं देख रहा हूं, देखिए बच्चा जब घर में कुछ चीखता है ना, चीखता, तो इससे बच्चों का ना एक वो हार्मोन रिलीज होता है। जब कोई चीखता है बच्चों का एक हार्मोन रिलीज होता है, उससे बच्चा भी ये होता है। फिर वैसे गाड़ी गाड़ी इस्तिलाहात। यार वो अखलाक सिखाओ जो अफोर्ड कर सको। बिल्कुल ही घर में जरा, वैसे तो चीखने का घर में माहौल नहीं होना चाहिए। ये गैर खानदानी लोगों के यहाँ हा हू हर वक्त चीखो पुकार लगी होती है। खानदानी लोग हमेशा आराम से बात करते हैं और तमीज से ही चलते हैं। लेकिन अगर कोई मातहत आपका लिमिट क्रॉस कर रहा है बार बार, तो फिर भाई थप्पड़ भी बनता है, फिर चीखना भी बनता है। फिर अगर उसको तंबीह नहीं करते तो ये उस पे जुल्म कर रहे हो आप, फिर उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, तो फिर ये उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो हर चीज की एक लिमिट है।
پھر بھی بچے کو سیلف رسپیکٹ نہیں، سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ دے دی تو فرعون بن جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. ہم کہتے ہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن بچے کو تواضع بھی تو سکھانی ہے. اتنا اس کو کر دیا کہ باپ ڈانٹ بھی نہ سکے، باپ نے ڈانٹا، بچہ باپ کو بد اخلاق سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب بچے میں فرعونیت پیدا ہو رہی ہے، یہ باپ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اخلاق اصل ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کسی کو بھی کراس نہیں کرنے دینا چاہیے. اور دنیا کی کوئی حکومت اس غیر معمولی اخلاق پہ چلتی نہیں ہے. ہر حکومت نے پولیس بھی رکھی ہوئی ہے، جیل بھی رکھے ہوئے ہیں، سخت سخت سزائیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بھائی کیوں نہیں کر لیتے؟ جاپانی تو اتنے پولائٹ ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، چور کو پکڑو تو چنگ پانگ کر کے اس کو سمجھاؤ اور اس کو ہدیے دو، گفٹ دو تاکہ وہ چوری چھوڑ دے. بھائی جاپان میں بھی جیلیں ہیں، ملیشیا میں بھی جیلیں ہیں، امریکہ میں بھی جیلیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، کتنے بڑے بڑے جرمانے لگتے ہیں دبئی میں، آپ سگنل توڑ دیتے ہو، سزائیں ملتی ہیں. تو گھر بھی ایک ریاست ہے، مسجد بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرنی ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب بھی دو بندے لڑ رہے ہوں دونوں کو جا کے چماٹ نہیں لگایا کرو اور دونوں کو برا بلا مت کہا کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان میں صحیح کون ہے اور ان میں غلط کون ہے، تو پھر فیصلہ کرو. ہم لوگ، ہماری ایک عادت ہے جہاں پھڈا ہو رہا ہے دونوں کو غلط. تو اسی میں یہ آج کل جو نئے نئے مذہبی اسکالر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ مولوی اس کو کہتا ہے کافر، وہ کہتا ہے یہ کافر، وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے، وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے، لہٰذا یہ سارے غلط ہیں. یہ بھی بے وقوفانہ باتیں ہیں. اگر اس دلیل سے سارے غلط ہیں تو پھر تو آپ بھی غلط ہو، کیونکہ آپ ان سب کو برا کہہ رہے ہو، یہ سب مل کے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. وہی والی مثال ہو گئی نا جو اس دن میں نے دی تھی. میں کہوں عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے مجھ سے، میں نے کورٹ میں ان کے خلاف کیس کیا کہ عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے. کورٹ نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں لیے، مفتی صاحب نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لے کے کھا گئے ہیں. کورٹ کا ہے تو اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ تجھے برا کہہ رہا ہے، تو ان کو چور کہہ رہا ہے، وہ تمہیں چور کہہ رہا ہے، تم دونوں ہی چور ہو، جاؤ یہاں سے. تو یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ بھائی آپ جج بن کے فیصلہ کرو کس کا الزام صحیح ہے اور کس کا الزام غلط ہے. آپ جج کس بات کے ہو؟ یا پھر جج بنو ہی نہیں. اب جج نے کیا کیا؟ دونوں کو بول دیا کہ یہ عبدالوہد مفتی صاحب کو چور کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں، تم دونوں چور ہو، دفعہ ہو یہاں سے. چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ عبدالاحد مفتی صاحب کو، مفتی صاحب عبدالاحد کو، اور جج ان دونوں کو، تم تینوں غلط ہو. پھر چوتھا آیا، اس نے کہا عبدالاحد مفتی صاحب کو چور کہہ رہا ہے، مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں، اور جج ان دونوں کو چور کہہ رہا ہے، یہ تینوں بھی غلط. اور وہ جو چوتھا ان چاروں کو غلط کہہ رہا ہے، ان تینوں کو غلط کہہ رہا ہے، وہ بھی چور ہے. لہذا یہ تو اس دلیل سے تو پوری دنیا بالآخر چوری بن جائے گی، غلطی بن جائے گی. کبھی بھی جھگڑا نمٹانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا تو ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا، لہذا یہ دونوں ہی برے ہیں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، دونوں ہی برے ہیں. بھائی دیکھو ویلڈ ریزن کس کے پاس ہے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی؟ اگر کوئی اس بیس میں نماز نہیں پڑھ رہا کہ بھائی اس کا عقیدہ شرکیہ ہے تو یہ ویلڈ ریزن ہے. پھر یہ دیکھو عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. صرف اس بیس پہ کہ وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کے پیچھے نماز، اس بیس پہ لوگ اپنے آپ کو نا براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے سب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بارش سے بھاگے پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ اب امام کے بارے میں یہ بھی بحث چھوڑ دیا آپ نے کہ توحید کے عقیدے پہ ہے یا نہیں ہے، شرک کر رہا ہے تو کیسے نماز ہو جائے گی میرے بھائی. تبھی میں لوگوں سے ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ مفتی صاحب بہت اچھے اخلاق ہیں. اتنا بے وقوف میں نہیں ہوں کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں اچھے اخلاق رکھوں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ میں رکھتا ہوں، ایک لمٹ رکھ. اس کی وجہ سے میں پھر روب رکھتا ہوں سامنے والے پر کہ بس لمٹ کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے گھر والوں سے بھی ابھی یہاں بیٹھ کے تو ہر آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن بہرحال تو ایک ہے لمٹ. اس کے بعد پھر جو میں سمجھ رہے ہیں اکیلے میں پھر بتاؤں گا آپ کو، نہ بتاؤں گا تو پھر وہ الٹا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہاں سے روب آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا خیر، تو جو ہے تو ملازمین کی بھی ایک انتہا ہے، حد ہے. ملازمین کو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ موقع دیا، اب یہ تھوڑی بار بار بھائی رخصت چھٹی کرو ورنہ کمپنی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ساری جتنی ترقی اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی امپلائز کو ایک حد تک مہلت دیتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں بھائی یہ تیرے ماموں کا گھر
نہیں ہے, ہماری کمپنی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر جگہ یہی اصول ہے, تو اسلام کا بھی یہی اصول ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو, صحابی نہیں ایک غیر مسلم کو پکڑا جاسوسی کرتے ہوئے. آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہیں. نبی کو ترس آ گیا, یار 6 بیٹیوں کا کیا ہوگا, جرم بہت بڑا تھا. جاسوسی کس کی کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جاسوسی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو شہید کروانا. لیکن آپ نے اس کی بیٹیوں کا جب سنا تو چھوڑ دیا. اس کو شرم نہیں آئی, دوبارہ جاسوسی کے لیے آیا, پھر پکڑا گیا. پھر آپ نے اس کے حکم دیا گردن اڑانے کا. اس نے کہا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين, مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی اب بھی ہم اگر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں تیرا خیال ہے, اپنا خیال نہیں ہے, اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں ہے. تو جاسوسی کر کے جائے گا, ہمارے ساتھی شہید ہو جائیں گے. ہم نے پہلے اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے. تو یہ نبی کی سیرت میں بھی ملتا ہے. لا محدود نہیں ہے کہ بس سب بھائی لیڈر تو اس کو تھوڑی کہتے ہیں لیڈر, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا, سخت لہجے کو پسند نہیں کرتا, لیکن جواب میں, کس میں؟ جواب میں, تاکہ لوگ تمہیں کھا نہ جائیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں غصہ بھی دیا. اللہ نے ہمیں خاص طور پہ مرد کو جو اللہ نے بھاری آواز دی ہے وہ اس لیے تاکہ گھر میں بیوی پر, استغفر اللہ, خواتین کہتی ہیں نا یہ تو ہمارے جیسا ہے, تو اللہ نے اس کو آواز بھاری کیوں دی ہے؟ اس لیے تو دی ہے تو تھوڑا سا یہ تم پہ روب رکھے, آپ ماتحت ہو کے چلیں. اور یہ اس لیے بھی کہ ہر چیز دلیل سے نہیں سمجھائے گا. یہ خواتین کہتی ہیں ایکچولی دلائل سے سمجھاؤ. بھائی دلائل سے سمجھانا ہوتا تو پھر اللہ نے مرد کو بھاری آواز کیوں دی ہوتی؟ کیوں آواز بھاری دی ہوتی ہے اللہ نے؟ دیکھو پولیس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, اگر پولیس کا کام دلیل سے سمجھانا ہوتا تو بندوق لے کے کیوں آ رہے ہو بھائی؟ تو مناظرہ کرو نا, آن لائن مناظرہ کرو چور کے ساتھ. پولیس کہتی ہے ادھر بیٹھ, وہاں کورٹ میں جا کے دیکھیں گے. ابھی وہ کہے گا نہیں ایکچولی پہلے دلیل سے ثابت کرو کہ میرا یہاں بیٹھنا موبائل میں بنتا ہے. پولیس کہے گی دلیل تو کورٹ میں جا کے تیرا باپ دے گا, وہاں پہ ہمیں آرڈر آیا ہے تبھی ہم بندوق لے کے آئے ہیں. تو اللہ میاں نے مرد کو جو بھاری آواز دی, مرد کو جو مردانگی دی ہے, وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گھر میں جو جائز فیصلے, ناجائز نہیں, ان میں ہر بات دلیل سے نہیں سمجھائی جائے گی. بیگم کو بھی ایکچولی یہ تو قیامت آ جائے گی, ہر دلیل کا بیگم کے پاس جواب ہوتا ہے. آپ ادھر جواب دو گے, وہ آگے سے مناظرہ بغیر شرطوں کے, ایسا مناظرہ شروع ہوگا نا کہ مباہلے تک نوبت آ جائے گی. تھوڑے دنوں میں آپ مباہلہ کر رہے ہوگے, بیگم ٹھیک ہے تم اپنے ماموں چاچے سالے پھپھے لے کر آؤ, میں یہاں سے اپنے لے کر آتا ہوں, آسمان سے آگ آئے گی, جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. یہ نوبت آئے گی اگر بحث شروع کر دی. ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی, یہ بحث ختم, اب یہ میں نے بول دیا ہے تو اب یہ ہوگا. جائز چیز ہو, ناجائز باتوں میں نہ کیا کرو. تو یہ اللہ نے مرد کو بھاری آواز دی ہی, مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ کبھی کبھار چنگیز خان بن کے نہ آئے, آرڈر دینا بھی سیکھے. وہ بھائی یہ بول دیا ہے تو یہ ہوگا, اب اس میں اب آپ کو آگے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو چکا ہے, the damage has been done.